बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि कश्मीर टुडे प्रोग्राम है जिसमें हम G20 या ग्रुप ऑफ़ 20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से हिंदुस्तान में होने वाली जो भी पेशरफ्त है उसका जायज़ा ले रहे हैं, अपने मेहमानों के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। G20 ग्रुप ऑफ़ 20 एक कॉन्फ्रेंस है, एक इदारा है, ज़े तंज़ीम है, जिसके इस मरतबा सदारत 2023 में हिंदुस्तान के पास है और मुख्तलिफ़ इजलास वहाँ पर मुनक़िद हो रहे हैं। सीरीज़ ऑफ इवेंट है जिसका एक इवेंट श्रीनगर में और लेह में भी होने जा रहा है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमारा ख़्याल ये है कि यहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी नौइयत की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद नहीं हो सकती। इस सिलसिले में कश्मीरी जगह जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब। आप मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सदर भी हैं और आज़ाद कश्मीर के शायद सबसे मकबूल रहनुमा भी हैं। हम प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब, आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। यहीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ़ 20 कॉन्फ्रेंस जिसकी इस दफ़ा सदारत हिंदुस्तान के पास है, वो इस्तेमाल कर रहा है इससे दुनिया को ये तासुर देने के लिए कि नॉर्मलिसी है और कश्मीरियों ने उनका जबर तस्लीम कर लिया है। कैसे इस सूरत हाल को आज़ाद कश्मीर देखता है? गुज़ारिश है, दुनिया में बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स बने। एक बहुत पहले की बात है, ग्रुप ऑफ 77 था। सही। फिर एक G7 भी है, ये जो मरबी ममालिक है इनका एक ग्रुप है अपना। तो एक G20 भी है। ये जो दुनिया में इस वक्त जो बड़ी इकानमीज़ हैं 20 के करीब, इनका एक ग्रुप है। इस तरह एक ब्रिक्स भी है, इसमें 5 ममालिक हैं जिसमें हिंदुस्तान है, ब्राज़ील है, चाइना है, कुछ और ममालिक भी हैं इसके अंदर। तो लोग बाहमी मफादात को देख के, तजारती मफादात को देख के, इसमें सियासी मफादात भी शामिल होते हैं, तो देख के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं। हमारा OIC है। तो इसी तरह से और भी है हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक उनका। तो ये जो इस वक्त जो G20 है, असल में जो मसला इस वक्त जो है हमारे नज़दीक नुक्ता नज़र में जो है ये मुतनाज़ा वो ये है कि इसमें ममालिक हैं 20, इसमें EU भी एक मेंबर की हैसियत से। दुरुस्त। अब इसमें मैं उससे देख रहा था 47 से जो करारदादें पास हुई हैं सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, इसमें बेल्जियम इसका मेंबर था, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, इसमें अपना ये हॉलैंड भी इसके अंदर है, जो है इसका नीदरलैंड जिसको हम कहते हैं वो है इसके अंदर। तो ये वो ममालिक थे जो उन्होंने नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से परमानेंट मेंबर के साथ वोट डाले। मसलन ऑस्ट्रेलिया आज बाहर है, यूरोप का तो नहीं है ऐसा, लेकिन G20 का ऐसा, उसने भी वोट डाला। टर्की जब था ये इस बहुत पहले नॉन परमानेंट मेंबर था, इसका वोट भी है उसके अंदर। हालांकि जब ये अभी अवामी जमहूरियत चीन इसका मेंबर नहीं था, जब ताइवान को बता रहे थे कि जी ये चाइना को रिप्रेजेंट करता है, उसका वोट भी है इसमें पहले 5 पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये देखिए इन सब ने UN चार्टर पर दस्तखत किए हुए। अब अगर खुद जो है मालिक जिन्होंने UN चार्टर पर दस्तखत किया, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करें तो इससे फिर वो क्या संगीन सूरत हाल बाकी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि फिर न UN सिक्योरिटी काउंसिल की हैसियत रह जाती है, न जनरल असम्बली की रह जाती है। अब मसला ये है कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, इसको वाजपेयी जो ये मोदी कर रहा है, ये बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ा मुतासर है इसराइल से। मसलन जैसे देखिए ना, अब उन्होंने मशरक़ी यरूशलेम को जो है वो बना लिया, अपना वो दारुल खिलाफा बना लिया। उस पर अमेरिका ने जो है बहुत सारे जो है बल्कि यरूशलेम को उन्होंने बना लिया। बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन अमेरिका उसके आगे आगे था, वो ले गया, उसकी देखा देखी जो है वो ले गए। ये उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, इसराइल को लेजिटिमेसी देने के लिए कि यरूशलेम जो है वो ही इसराइल है और इसराइल का दौरा खिलाफा हुआ, तो ये एक तरह की लेजिटिमेसी देनी होती है बाज़ ममालिक ने। अब हिंदुस्तान इसको दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और दुनिया के अंदर उसका जो है वो कारोबारी इंटरेस्ट है उसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने UN चार्टर पर दस्तखत किए हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि UN चार्टर पर ये ममालिक सारे के सारे, सवाए मेरा ख्याल शायद मैक्सिको उसमें जो है वो नहीं था, उसमें इसका जो है मेंबर नहीं था। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि उसको वो नॉन परमानेंट मेंबर कैसे उसने कहीं वोट नहीं डाला इस कश्मीर के वाले से। अब इसके अंदर इंडोनेशिया है, इसके अंदर अपना चाइना है, इसके अंदर सऊदी अरेबिया है, तुर्की है। ये वो ममालिक हैं जो इसमें हमें कश्मीर के ऊपर हमेशा हमारी हिमायत करते रहे। साथ ही साथ ये है कि ये दो तीन ममालिक है, इनको देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान को वो तैयार किया जा रहा है कि वो चाइना का मुकाबला करेगा। वो उसको इंडियन ओशन में, अब ये बात ये थी इसको हम एशिया पैसिफिक कहते थे, अब वो इंडो पैसिफिक बना दिया उन्होंने, इसको कर दिया नाम
یعنی تبدیل کر دیا اس کا نام. تو وہ ہندوستان کو ایک طرح کا بنانا چاہتے ہیں, اور پھر ہندوستان نے بڑی چلاکی کے ساتھ گو کہ اس کا وہ چہرہ جو ہے نمایاں ہوتا جا رہا ہے بی جے پی کی حکومت سے, جو اس کا سیکولرزم کا تھا ایک زمانے میں تھا. اللہ ہندوستان کا بھی سیکولر آئین کے اندر تو رہا وہ لکھا ہوا ہے, لیکن جتنے فسادات کانگریس کے زمانے میں جو مسلم کچھ فسادات ہوئے ہندوستان میں, اتنے بی جے پی کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے. تو یہ ایک ہندوستان کو ایک بنانے کے لیے ایک لیجسٹیمیسی دینے کی ضرورت ہے, اس کو بڑھانے کی اس کو ضرورت ہے, بڑھانا وہ چاہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے, اور وہ ممالک خاص طور پر یہ 5 ملک اس کے علاوہ جو ہمیں نان پرمننٹ ممبر ہیں, اس میں ای یو کے ممبران اس کے اندر ہے, اس کے اندر آسٹریلیا ہے, اس کے اندر ٹرکی ہے, اور پھر ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ ہے. تو انہیں جو ہے نا یہ نہیں جانا چاہیے, اور اگر وہ اب چلے گئے ہیں تو کم از کم ان کو سائڈ لائن پہ بیٹھ کے یا کسی طریقے سے کیا کر یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور یہ اس کا فیصلہ بھی ہونا. باقی یہ سب نے لکھا کہ کشمیر کا مسئول کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جو ممالک جو ہے دنیا کے اندر آ جاتے ہیں, انسانی حقوق کے علمبردار بن جاتے ہیں, یا یو این سیکورٹی کونسل کی قرارداد امپلیمنٹ کراتے ہیں. اب جنہوں نے اس کے اندر کیا, افغانستان کے اندر کیا, مطلب ایک ظلم کروایا انہوں نے ادھر اس کے اندر, تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب کشمیریوں کی بات آتی ہے تو جموں کشمیر کے مسئلے کی بات آتی ہے تو یہ پھر کیوں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ راجہ صاحب, یہ جو OIC ممالک ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ترکیہ ہے اور انڈونیشیا ہے اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے, تو سعودی عربیہ کی طرف سے تو ابھی کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا, لیکن انڈونیشیا نے ابھی تک اپنے وفد کی سری نگر اجلاس میں شمولیت کی یقین دہانی نہیں کروائی ہندوستان کو. اسی طرح ترکیہ کا وفد بھی ابھی تک نہیں پہنچا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے, یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے؟ پہلی بات تو وہ جو کشمیری کا خون بہا کشمیر کے اندر, سب سے بنیادی بات یہ ہے. ابھی دیکھیے نا, آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ بتا رہا ہے کہ سری نگر میں امن ہے, صحیح, تو جو اس کی ٹرپس کی وہ جہاں پر ڈپلائمنٹ ہے وہ گوسٹ سٹی کے طور پر سری نگر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. درست. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا ایفرٹ بھی ہے. بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اس کو پبلکلی نہیں کرتے, آپ کو سائڈ لائن میں بیٹھ کر تھرو جو ہے نا وہ خفیہ سفارتکاری ہوتی ہے, اس کے تحت آپ نے کرنا چاہیے. اس یقیناً حکومت پاکستان کر رہی ہوگی اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایفرٹ ہے, کشمیر کا بھی ایفرٹ ہے, اور پھر وہ ممالک ادھر بھی دیکھیں نا پبلک بھی ہوتی ہے ان کی کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں, آپ کیسے ملک میں جا کر یہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک یو این کے ایجنڈے میں ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے, ہندوستان پاکستان نے نہیں کرنا ہے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے, رہنے والوں نے کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. آزاد کشمیر حکومت کا مطلب ایک بنیادی طور پر, کیونکہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس سے دیکھے, کیا رول ہونا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ اور اب کیونکہ آپ کولیشن کا حصہ بھی ہیں اور حکومت ایک نئی بن گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی یہ زیادہ مستحکم ہو کے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ کی تو جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی تابراک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں جو آزاد کشمیر کی جو موجودہ جو پیکولر صورتحال ہے اس کے تحت اپنا ایک جماعتیں ہیں جن پر یہ مشتمل یہ کولیشن حکومت بنی ہے. اگر یہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ صحیح اگر یہ درست کام کرے تو میرا خیال ہے تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے, یہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر وہ پرانی پالیسی 2 سال کی اگر وہ انہوں نے جاری رکھی تو پھر مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی زیادہ دیر چل سکے. اب جو وزیر اعظم صاحب بنے ہیں وہ پرانے منجے ہوئے سیاسی کارکن ان سے ہم تو کو رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے تو وہ بہتر جو ہے کارکردگی دکھا سکیں گے تاکہ جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ چل سکے. تو جہاں تک ہم ہیں جمہوری اقتدار کے لیے اس میں جو ہے وہ میرٹ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کے لیے ہم اگر حکومت اس پر چلتی ہے تو ہم اس کے ساتھ, اگر وہ اس سے پہلے تو ہی کرتی ہے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. صحیح. ضمناً آپ سے پوچھنا چاہوں گی راجہ صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں مختلف معاملات کے لیے پی ڈی ایم اکٹھی ہو جاتی ہے اور اپنے سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال دیتی ہے.
آزاد امیدوار بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب G20 کانفرنس کے خلاف پریس کانفرنس تھی آپ نے اکیلے کی, اس طرح پیپلز پارٹی کا اپنا ایک علیحدہ سٹینس ہے, آل دو سٹینس تو سب کا ایک ہی ہے لیکن انہوں نے بھی علیحدہ اپنی ایفرٹ دکھائی. اسی طرح PTI بھی علیحدہ. اس موقع پر یا اس طرح کے موقعوں پر بھی ہمیں اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے اور ایک ساتھ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. پرسوں جو ہم نے یہاں پر ایک ڈیمونسٹریشن کی تھی وہاں پر بھی میں نے اپیل کی اور ہم نے جو اپنے لوگ کوآرڈینیٹرز وغیرہ اس کے لیے قائم کیے ہوئے اور ان سے ہم نے گزارش کی ہے. میں کل لطیف اکبر صاحب سے بھی ملا تھا کہ جی ہمیں ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا چاہیے. میں نے اس حوالے سے جو ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ابھی آج آ جائیں گے غالباً یا کل مظفر آباد آ جائیں گے, ان سے بھی گزارش کی کہ آپ سرکاری سطح پر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں, چونکہ حکومت کو اس میں پہل کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں بیس کیمپ کی حکومت ہے کہ وہ سارے پولیٹیکل اپوننٹس کو جو ہے یہاں پر اکٹھا کرے اور ہم ایک مشترکہ جو ہے ایک اپنا بیانیہ بنا کر جو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جب یہ بات کہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اس کا دنیا نوٹس نہیں لیتی, بالکل لیتی ہے, چونکہ یہ ریاست جموں کشمیر کا ایسا آزاد ریاست جموں کشمیر ہے تو اس کی اپنی ایک لیجٹمیسی ہے اس حکومت کی. تو اس میں یہ ہے کہ اس خطے کی اپنی لیجٹمیسی ہے تو وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین اقدام ہوگا. یہ 22 تاریخ ہو رہی ہے تو 22 سے پہلے بس ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ ہم سارے آزاد کشمیر انشاءاللہ 22 کو شٹ ڈاؤن کریں گے تاکہ دنیا کو بتا سکے. اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ حکومت پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کو لائے آزاد کشمیر کے اندر تاکہ وہ اس کو اگر وہاں پر کور کر رہا ہے, مودی کروا رہا ہے, تو حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اس کو کور کروائے تو دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ تصویر کے دونوں رخ جو ہے پیش ہو سکیں. صحیح. دوسری طرف راجہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی بھی ایک کانفرنس بھی انہی دنوں میں بھارت میں ہوئی اور قسمت کی بات ہے کہ ہندوستان کے پاس ہی اس دفعہ جو SCO کی بھی صدارت انہی کے پاس ہے اور وہ ہر موقع استعمال کرتے ہیں اپنی فلیکس کرنے کے لیے پاور. تو اس میں شامل ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. وہاں پر پاکستان میں اس وقت PDM کی گورنمنٹ ہے. ماضی میں آپ کو گلہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان اس طرح کے اہم مواقع پہ کشمیری قیادت کو اعتماد میں نہیں لیتی, تو ایک کی یہ بات کہ کیا اس مرتبہ کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیا گیا, اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو دورہ تھا کیونکہ کافی مخالفت بھی مختلف حلقوں سے ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسا دیکھیے جی, یہ تو اصولی بات تو یہ بالکل ہمیں مطالبہ بھی کیا تھا کہ وزیر خارجہ جانے سے پہلے کشمیری لیڈرشپ سے مل لیں. پاکستان میں تو انہوں نے رابطے کیے جانے کے لیے. اصل بات یہ کوئی کشمیر کے بارے میں یہ کانفرنس نہیں تھی کہ کوئی بائیلیٹرل جہاں پر جو ہے ہمارا شنگھائی کانفرنس انہوں نے رکھا ہو کہ جی ایجنڈے میں یہ ہوتا کہ جی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے اس ایشو کو ریزالو کروانا, پھر تو ان کو یہاں سے ہم سے پوچھ کر جانا ان کے لیے ضروری تھا. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ فرم خالی نہیں چھوڑنے پڑتے. آپ کو یاد ہوگا OIC میں جب انہوں نے سشما سوراج صاحبہ جو اب دنیا میں نہیں ان کو بلایا تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, تو ہم نہیں گئے, انہوں نے اس کو بلا لیا, ہم تو غیر حاضر ہے. اب بات یہ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب یہ 69 میں جب پہلی بار اسلامی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے سفیر کو بلایا تھا مراکش میں. تو یحییٰ خان ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا, وہ اڑ گیا, ڈٹ گیا اور ان کو ہندوستان کو وہاں سے باہر نکالنا پڑا, اس میں شریک نہیں ہو سکے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. اب بات یہ دیکھیے آپ کی ایک فیس ویلی ہوتی ہے ایک ملک کی, وہ بدقسمتی ہماری اتنی نہیں ہے پاکستان کی. اب دنیا میں جہاں آج پاکستان ہے اس کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا, اس کو بہت اوپر ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی ہے ہماری, کچھ ایسے واقعات یہاں رونما ہوئے پچھلے 5-6 سال کے اندر کہ جس سے جو ہے نا آج ہم موجودہ اس صورتحال میں کھڑے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو تھا یہ ایشوز یہ ریزالو نہیں کرنے تھے. اب دیکھیے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بڑی چھوٹی بات کی ٹیررزم کے حوالے سے. یہ ایک ہندوستان نے ایک بنایا ہوا ہے, یہ ایک اپنے آپ کو مظلوم بنایا ہوا ہے. یہ جو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف جو وہ کرتے ہیں وہ بجرنگ دل والے یا RSS والے دوسرا تیسرا, وہ کیا ہے؟ وہ ٹیررزم نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے بتاؤں کہ یہ انہوں نے مطالبے ان کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ فوج پولیس جو ہے وہ مسلمانوں کو مارے. میں خود ان کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں اس میں اپنا اس پہ YouTube پہ اس کے اندر, اور ہندوستان کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا کیا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ہندوستان کی نیوی کے ایک سابق جو ہے جو ان کے کمانڈر تھے ان کے چیف آف سٹاف, وہ کہنے لگے کہ میرا اگر شپ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور دشمن کے ساتھ, یا پاکستان ہی ان کے نزدیک دشمن ہے,
تو وہاں پر سکھ بھی ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں ہندو ہے. تو یہ جو بی جے پی کر رہی ہے تو وہ کیسے لڑیں گے 4 مذاہب کے لوگ آپس میں مل کر کسی دوسرے ملک کے خلاف؟ تو یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے نا، ہندوستان سب سے بڑا اس کو جو ہے نا، اس کا جو ہے وہ ہے. اور پھر یہ اسلاموفوبیا، اس کو بنا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، یعنی ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. ہندوستان کے اگر آپ پروگرام دیکھ لیں ہندوستان کے بارے میں، تو ہمارے ٹی وی ادھر تو ہوتا ہی اتنا کچھ نہیں ہے، اپنا ہمارے چینلز کے اوپر ہندوستان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ سارے وہ لگے رہتے ہیں. اب وہ بات یہ تھی کہ اس نے جو بات کی، تو جس طرح بلاول صاحب نے اس کا جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ہندوستان کا نام لیے بغیر ہندوستان کی موجودہ حکومت کی جو پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے وہ ساری انہیں بتا دی کہ وہ کیا چاہتا ہے. کہ الیکشن آنے والے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آنے والے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف زیادہ مظالم ڈھائے جائیں گے، پاکستان کے خلاف زیادہ ماندانہ پروپیگنڈا کیا جائے گا، یہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ وہ کرے گا. وہ اب صرف یہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے جو فورم ہے، سیکورٹی کونسل ہمارا اس کا فورم، جو ہم نے کشمیر کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے بات، اس کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ جو ہم نے، وہ ہمارا سیکورٹی کونسل ہے. یہ وہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ سیکورٹی کونسل ہے. اس کے اندر جو ہے ہندوستان بھی بیٹھتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اب ہندوستان بھی نان پرماننٹ ممبر ہے، تو اس نے بھی 1 مہینہ اس کے پاس رہی ہے اس کی صدارت، اس کی اپنا سیکورٹی کونسل کی. تو وہ چونکہ اس کا ممبر ہے، اس کے شنگھائی کا، پاکستان کو بھی موقع ملے گا، پاکستان بھی بنے گا، اس کا سربراہ بنے گا. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ نہیں بنے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ فورم نہیں تھا جس میں ہمارے بعض جو زعما کرے بات. یہ دیکھیں نا، وہ شنگھائی کانفرنس اور مسئلے کے اوپر تھی. اب ہم جا کر وہاں تو وہ لوگ کہیں گے بھائی یہ بس ان کو یہی عادت ہے، یہی بات کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، آگے نہیں نکلتے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی کے ساتھ وزیر خارجہ نے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کیا. باقی ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ ویسے اب عادت ہے پڑ گئی ہمیں کہ ہم جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے. باقی جو آپ کی بات رہ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتوں نے بہت کمزور موقف اختیار کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اپنی کوئی سیاسی ایشوز کے یا ان کے تحت جو ہے وہ انہوں نے کیے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ 5 اگست کو ہوا، اس کے جو بعد ہوا، تو ہمیں گلہ تو ہے حکومت پاکستان سے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام سے کوئی گلہ نہیں. یہ 25 کروڑ یا 24 کروڑ ہے، یہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کھڑی رہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کرے ہم اس پوزیشن میں پہنچے، پاکستان کا ملک پہنچے کہ وہ کشمیریوں کا ایک مؤثر جو ہے وہ وکیل بن کر دنیا کے سامنے آ سکے. اس کے لیے خود ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل ایک وہاں پہ پولرائزیشن ہے، اس کا ماحول تھوڑا کم ہو، تبھی ظاہر ہے. درست. تو راجہ صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو 5 اگست کے بعد کی صورتحال ہے، اور ہمارا ایک پاکستان کا مسلسل موقف ہے کہ جب تک وہ صورتحال کو ریورٹ نہیں کرتے، 5 اگست سے پیچھے واپس نہیں لے جاتے، تب تک ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو جاتی، اور نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کتنی دیر تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس طرح منجمد رہ سکتے ہیں، اور کیا اس میں کشمیریوں کے لیے فائدہ ہے یا اسے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسائل کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہندوستان نے بھی وہی رہنا، ہم نے بھی وہی رہنا. درست. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر اچھی ہمسائیگی کا اصول پر دونوں ممالک کریں. ہندوستان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے اقتصادی طور پر. پاکستان کو اللہ نے کیسے کے اوپر کھڑا کیا. فرض کہ انڈیا اگر سینٹرل ایشیا جانا، کہاں سے جائے گا؟ صحیح. پاکستان درمیان میں. وہ مڈل ایسٹ جانا چاہتا، کہاں سے جائے گا؟ یا سینٹرل ایشیا والے اگر فار ایسٹ کی طرف جانا چاہتے، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں پاکستان ہے، اس کو پاکستان کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا، اوائڈ نہیں کر سکتا راستے میں سے کہ پاکستان ہٹ جائے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن کس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے، سب سے بڑا ایشو کشمیر کے علاوہ پانی کا ہے. 3 دریا جو اس وقت پاکستان کے پاس بچ گئے، وہ ریاست جموں کشمیر سے تھے. وہ دریا سندھ ہے، صحیح، وہ جیلم ہے، وہ چناب ہے. بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے اندر 40 دریا جو بحر ہیں، ان کو آپس میں اکٹھا کرو. اب وہ ٹیکنالوجی اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ کل اس کو ولر کو، اگر وہ جموں سے ٹرین لا رہے ادھر اس کو نیچے سری نگر لانا چاہتے ہیں، تو جموں نیچے ہے، سری نگر اوپر ہے، تو یہ ولر سے وہ ٹنل نکال کر تو وہ اس کو پانی کو ادھر نہیں لے جا سکتے چناب میں. چناب کو پھر نیچے نہیں لے جا سکتے راجستھان تک. صحیح. یہ پیسہ ہوتا ہے. یہ کچھ مسئلے دیکھیں نا. اب جو ایک پرپوز ہے ٹنل ہے 58 بلین کی، جو کاشغر سے جائے گی اپنا یہاں پر گوادر تک جائے گی، تو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آگے، پیسے کی ضرورت ہے. تو بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ایشو ہے ہمارا پانی کا ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے بعد.
یہ بہت ساری چیزیں جب تک ریزالو نہیں ہوتے، ان کی ریزولوشن ضروری ہے، کس بنیاد پر؟ منصفانہ بنیادوں پر۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ کشمیر میرا حصہ ہے۔ ہندوستان کہتا ہے میرا ٹوٹا گیا ہے، پاکستان کہتا ہے جی کشمیری اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور جو بہترین اس کے لیے حل کا جو ہے وہ ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد، صحیح، بنیادی طور پر، کہ جس میں دیکھیے حق خودارادی جو ہے نا محدود نہیں ہوتا، لامحدود ہوتا ہے کہ کشمیری کیا فیصلہ کرتے۔ اب میرے نقطہ نظر میں اس کے لیے جو اگر اس ایشو کو آگے لے جانا ہے، اگر واقعی اس میں جان ڈالنی ہے کشمیر کے ایشو میں، تو سب سے پہلے آپ کو شاید پتہ نہیں آپ نے پڑھا وہ نہیں پڑھا، 5 اگست 1968 قائد ثلاثہ تھا، اللہ مغفرت کرے ہمارے تینوں بڑے جو بزرگ رہنما موجود ہیں، سردار عبدالقیوم خان صاحب، سردار ابراہیم صاحب، کیج خورشید صاحب، کہ تا وقت ہے کہ یہ رائے شماری کا یہ نہیں ہو جاتا، فیصلہ نہیں ہو جاتا، اعلان مطلب کرنا ہے، آزاد حکومت کو، آزاد جموں کشمیر حکومت کو ساری ریاست کی بشمول گلگت بلتستان، مہاراجہ ہری سنگھ کی جو حکومت تھی، قانونی حکومت وہی تھی، جیسے بھی تھی وہی تھی۔ مثلا اگر قانونی حکومت نہیں تھی تو پھر مہاراجہ سے ہم کیوں چاہتے تھے کہ اسٹینڈ سٹل کا معاہدہ ہم نے قبول کر لیا تھا؟ قانونی تھی تو ہم نے اسٹینڈ سٹل کا معاہدہ قبول کیا کہ اس کو اس ریاست کی جو ہے نا وہ حکومت تسلیم کیا جائے، نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے۔ اچھا میرا یہ کہنے مثلا کہ کل ہی آپ نے کوئی اسلام آباد سفارت خانہ نہیں کھولا، یہ بات اب یہ لوگ آگے لے جاتے ہیں بات کو نا، تو پھر وہ میری بات کو دوسرے پرائے میں ڈال دیتے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو OIC میں آپ مبصر کا درجہ دیجیے، تاکہ کوئی بھی ہو، انوار صاحب ہوں، تنویر الیاس صاحب ہو، عتیق صاحب ہوں، اپنا شاہ صاحب ہوں، کوئی ہو، وہ کشمیر کا نمائندہ جب بنے گا تو وہ جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کشمیری ایشو کے بارے میں بات کریں گے۔ جب تک کشمیریوں کو آپ آگے نہیں کریں گے، مجھے نہیں دکھائی دیتا کشمیر کے مسئلے پر کوئی قابل ذکر جو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہوا ہے، یہ پاکستان کی حکومت شیل سے باہر نکلے، کشمیر پر اعتماد کرے۔ ہم کبھی کشمیریوں کو پاکستان کے اعتماد نہیں ٹھیس پہنچائیں گے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ یہ جب ہم اور پھر یہ ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے ادھر ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ایک بہت بڑی آبادی ہندو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی جو ریاست کے اندر رہتے ہیں۔ یہاں پر بدھ بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں۔ آپ نے ان چاروں اکائیوں کو اکٹھا کرنا ہے، آپ نے صحیح، آپ نے یہ جو ہے نا یہ جو تنگ نظری چھوڑ دیں کہ جی فلاں کے لیے باقیوں کے لیے، وہ تو باقی کیوں آپ کے ساتھ آئیں گے، کیوں آپ کا ساتھ دیں گے؟ یعنی 35A جو ہے، جو IL 84 ہے 1927 میں بنی تھی، میں نے جموں میں اپنے بھائیوں سے درخواست کی کہ سب سے زیادہ اثر آپ پر پڑے گا۔ وادی میں تو جب آئیں گے وہ جو شرنارتھی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ہندی زبان میں، جب وہ آ کر ادھر بسنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے وہ جموں ریجن میں آئیں گے، اور آپ کی حالت وہ ہوگی جو اسرائیل کے اندر جو یہودی جو پرانے تھے وہ ہیں، اس کے بعد جو باہر سے وہ اس کے وہ طاقتور ہیں، وہ جو پرانا یہودی تھا وہ ختم ہو گیا۔ 1917 کے بعد یہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، جب لارڈ کچنر نے قبضہ کیا، تو پھر آ کر یہودی جو ہے آباد ہوئے تھے کہاں پہ؟ اسرائیل میں۔ پہلے ان کو یہ تھا کہ عبادت کر کے واپس چلے جاتے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جو ہمارے عیسائی جو تھے، جو جن کے قبضے میں تھا یروشلم شہر، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ پھر 1917 میں ختم ہو گیا۔ اس دوران آ کر کچھ لوگ بسے وہاں پہ، تو وہ سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے ہو جائیں گے۔ اب ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اب یہاں لفظ ہندو جب کہتے ہیں، کیوں آپ ہندو کر کے مخالفت کرتے ہیں؟ پھر وہ مسلمان کر کے کریں گے۔ ہندوستان کے اندر 4.8% جو ہے برہمن ہے، اور ہندوستان کی 80% کاروبار پر اس کا قبضہ ہے، سیاست پر اس کا قبضہ ہے۔ اس سے سارے لوگ اس سے مطلب متاثر ہو رہے ہیں، صرف مسلمان نہیں، اس میں دلت بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں۔ وہ اصل میں جو ہے اس وقت قابض ہے ہندوستان کے اندر، جو ہے وہ لوگ قابض ہیں۔ ہم نے دیکھیے، آپ نے کسی مذہب کی آپ تضییق تو ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی نہیں، آپ کو حکم ہی نہیں دیا آپ کو، تو آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ ان کو ریاست سے باہر نکال رہے ہیں؟ کیسے کیا کریں گے آپ؟ تو اگر آپ نے اس بارے میں اپنے وسعت پیدا کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں یورپ میں اور اس میں امریکہ میں یا برطانیہ میں، اس کو اس میں جو ہے نا وہ پہلا قدم اٹھانا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرے۔ اور پھر ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں 3 نعرے ہیں، کوئی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، کوئی خود مختار رہنا چاہتا ہے۔
اچھا نیک نیتی کے ساتھ تینوں جو ہے موقع فخر کسی کا نیک نیتی سے بالکل ٹھیک ہے، اس کی مخالفت بھی میں کرتا، لیکن جب ہم یہ تقسیم ہے نا تین، جو ہندوستان کو فائدہ ہے درست، اس کے لیے کیا ہے، ہمیں یہ بات کرنے کا رائے شماری کسی منیمم پہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے. وہی 13 اگست کی جو قرارداد ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 1948 کی، وہ بنیاد بنتی ہے اس پر کہ جی ٹھیک ہے میری مرضی ہے، میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، فی الوقت باقی باتوں کو نظر انداز کر کے منیمم پہ اکٹھا ہو جائے ادھر ہندوستان کے ساتھ. تو کسی ایک بات پر تو اکٹھے ہونا، دیکھیں جا رہا ہے قابض ہندوستان ہے ادھر، پاکستان نہیں ہے ادھر. درست. اب یہ آج کل جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ عزیز جو ہیں کچھ جذبات میں آ کر، ناسمجھی میں آ کر ایسی جو ہے ٹویٹس کرتے ہیں جو مجھے بتائیے ہم کتنے ہیں کشمیری، 2 کروڑ، ہم ہندوستان پاکستان کے خلاف اکٹھی لڑائی لڑیں گے؟ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا، آپ نے کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ ادھر وہ بیچارہ کشمیری کہہ رہا تھا کہ آزادی ڈھونڈنے آئے تھے، ریاست بھی گوا دی، کیا آزاد کشمیر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا قابل قبول. بات یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو کے بجائے اس کے کہ میں ہاں جب مجھے موقع ملے تو میں ضرور کروں نا وہ بات کہ میں ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں خود مختار رہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہ جب عملاً ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو آپ جسے چاہیں ووٹ دیں. تو آپ ہندوستان کو کیسے مجبور کریں گے؟ صحیح. وہ کہتے ہیں راجیو گاندھی آیا تھا جب اس نے کہا نہیں جی وہ تو الیکشن ہو گئے اتنے زیادہ کشمیر کے اندر، اب تو رائے شماری کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. وہی دیکھیں 1957 میں قرارداد جو 122 تھی، جب نیشنل کانفرنس کی اسمبلی جو ان کی پارٹی کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جب علاقہ جو ہے وہ کیا، وہ کیا نام ہے اس کو قبول منظور کیا، تو پاکستان گیا اور انہیں مسترد کر دیا. انہوں نے کہا یہ اس کا یہ نہیں ہے، متبادل نہیں ہے اس کا رائے شماری کا. یہاں پر بھی ہمارے آئین کے اندر جو بات چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ہم اپنا کیس خود خراب کرتے ہیں، خود ہم اپنا کمزور کرتے ہیں. اور پاکستان میں ان کو کہتا ہوں مجھ پر اعتبار کریں نا، میں تو آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. کیا آپ کو میرے بارے میں میرے بارے میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، میں کشمیری جی آپ کشمیری کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. درست، بالکل ٹھیک ہے. آخر میں 1-2 منٹ کے لیے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ڈایاسپورا کا ہم نے رول دیکھا کہ 5 اگست کے بعد بہت فعال ان کا رول تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوئے جو شاید ہمارے اپنے بس میں نہ ہوتے. اس مرتبہ جب یہ G20 کانفرنس ہے تو ہم وہ رول نہیں دیکھ پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان کا بڑھتا ہوا دباؤ یا آزاد کشمیر حکومت نے وہ دلچسپی نہیں لی آپ کے خیال سے؟ ایسا ہے جب آپ نے درست فرمایا تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ ایشو آیا تو فوراً کووڈ آ گیا. ساری دنیا کے اندر مطلب دنیا کیا ہے جو اصل جو ممالک جہاں پر جمہوریت ہے وہ نارتھ امریکہ ہے یا یورپ ہے، باقی تو ہے نہیں کہیں. وہ سارا ہماری وہ ایکٹیویٹیز وہ رک گئی. اچھا اب یہ اب جو آیا ہے اس وجہ سے ایک لل آ گیا ہے ہماری اس کشمیر کے حوالے سے ہمارے اس میں. اب وہاں پر بھی بڑی تقسیم ہو گئی ہے ہماری اس جی انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس کی وجہ سے وہاں پہ بہت تقسیم ہو گئی ہماری جو کمیونٹی ہے. اب وہاں پر جو ہے نا اور پرابلم میں پڑ گئے. یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں کسی ایک پارٹی کے خلاف تو یہ ان کو کریں نا یہ اپنا یہ G20 کے بارے میں تو زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہوگی، ان کو زیادہ اس کے پذیرائی حاصل ہوگی. جبکہ ہندوستان کی طرف سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کانگریس الگ ہے اور بی جے پی الگ ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. ون ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے انڈیا میں. صحیح ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں ہے تو ہمارے پھر یہ ہے کہ یہ جو ہماری بعض پالیٹکس ہے نا جو ہماری منفی پالیٹکس یہ جا کر وہاں پر بھی چلتی ہے. انفارچونیٹلی ڈیوائیڈ ہو گئی ہماری. تو بجائے اس کے کہ کسی کے گھر جا کر باہر مظاہرہ کرنے کے سادہ اچھی بات یہ تھی کہ آپ G20 پہ ہندوستان کے خلاف کرتے، آپ کو بھی پذیرائی ملتی، میں بھی آپ کے حق میں بیان دیتا. بالکل ٹھیک. اب یہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو اپنا یہ آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری تھی، بدقسمتی سے گزشتہ 2 سال میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی، یہ جو دینی چاہیے تھی. اس پہ سلطان محمود صاحب نے اپنی طرف سے کی کوشش لیکن وہ اتنی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے، وہ براہ راست تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ آج وقت ہے کہ دوبارہ سے اس کو جو ہے نا یہ آگے لایا جائے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تشریف لائے. لوگ بہت ساری باتوں کے بارے میں، خاص طور پہ جو آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو پولیٹیکل ایک تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات سننا چاہتے تھے، پر یہ پروگرام کیونکہ خصوصی طور پہ ہم نے G20 کے تناظر میں بنایا ہے تو انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے باتیں کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ آپ کی بات چیت سننا چاہتے ہیں. ناظرین، اب
آج کا پروگرام آپ نے دیکھا G20 کانفرنس کا جو حصہ مقبوضہ وادی میں یا لے میں ہونے والا ہے اس میں اب چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جب ایک نئی حکومت آ گئی ہے اور وہ ایک الائنس کے ساتھ آئی ہے تو شاید ہمیں نسبتاً ایک بہتر رول نظر آئے۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ فی الحال اس پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔